अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अदनान हैदर। और बिलाखिर पाकिस्तान की जो निगरान हुकूमत है, निगरान वज़ीर आज़म और उनकी काबीना ने मुतहर्रिक होकर काम शुरू कर दिया। आज पहला इजलास था और पहले इजलास में वही बातें दोहराई गई जो पिछले 76 सालों से हम दोहरा रहे हैं। अल्लामा इकबाल का ख्वाब और कायदे आज़म का विजन मेरे ख़्याल में जिस दोराहे से और जिस हालात से हम गुज़र रहे हैं वो बड़े क्रूशल हैं, क्योंकि इस वक्त निगरान हुकूमत को जिन बड़े चैलेंजेस का सामना है, और ऑफ कोर्स उसमें माशी फ्रंट पर बहुत सारे मसाइल का सामना है कि ऑलरेडी पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। 10 दिन बाद शायद इतनी ही और बढ़ जाएंगी। रुपया स्टेबल होने का नाम नहीं ले रहा। माशी मसलों को लेके आवाम भी शदीद परेशान नज़र आती है। और दूसरा, इस मुल्क के अंदर बढ़ता हुआ सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो सियासी तौर पर कन्फ्यूजन है और बहरान है, वो भी एक बड़ी शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। दूसरी जानिब जो बड़ी अहम ज़िम्मेदारी है वो है 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए। अब ये भी आइनी ज़रूरत है। जो बड़ा मसला इस हुकूमत को दरपेश होगा वो CCI में नई मरदमशुमारी का नोटिफाई हो जाना है। तो ये बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं। मैं तो ये समझ रहा था कि पहले इजलास में कुछ अहम बातें होंगी, ये सतही गुफ्तगू से हट कर भी होंगी, और कैबिनेट के कुछ अहम वज़रा जिसमें फ़ाइनांस, ख़ारजा और जो सूरत हाल बनी है हमारी जड़ावाला सानिया और उससे पीछे अगर आप 2 महीने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ देखते हैं टेररिस्ट की बलूचिस्तान और KPK के अंदर दाखिला भी इस पर को बात करते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो ज़रा हम निगरान हुकूमत को जो दरपेश चैलेंजेस हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है, तो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है, तो ये क्या डिलीवर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिन एक तबका जो है वो बड़ा रेफरेंस दे रहा था कि जो सियासी तबका ये डिलीवर नहीं कर पा रहा। हो सकता है टेक्नोक्रेट्स कुछ बेहतर कर पाएँ। तो उनकी उम्मीदों पे पूरे उतरेंगे या नहीं, इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जनाब अम्मार मसूद साहब ने। अम्मार भाई, वार्म वेलकम इन शो सर, थैंक यू वक्त देने के लिए। सहाफ़ी और तजियाकार साकिब बशीर साहब मेरे साथ। साकिब भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और प्रोग्राम के शुरू में मुझे माशी इशूज़ पर बात करने के लिए साबिक़ वज़ीर मुमलिकत अज़फ़र अहसन साहब ज्वाइन करेंगे फ़ोन पे। अज़फ़र साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अम्मार भाई, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। बतौर सहाफ़ी आप क्या समझते हैं, जिस वक्त में ये हुकूमत आई है, निगरान हुकूमत, उनका पहला एक्टिव दिन आप बतौर सहाफ़ी किस तरह देखते हैं? इज़ इट फ़ाइन? क्योंकि जिन चैलेंजेस का मैंने तज़किरा किया, ऑफ कोर्स आप डेली बुनियादों पे चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे हैं, ये बड़े अहम मसले हैं जिन पर फोकस होना चाहिए या होगा इस हुकूमत का। सर अम्मार भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने आगाज़ किया, मुझे यूँ लगता था कि आपकी ख्वाहिश है कि जो निगरान काबीना है पहले दिन कोई इनकलाब ले आए, कोई लॉन्ग मार्च करे या कपड़े फाड़ कर कहीं सड़कों पर आ जाए। इस तरह नहीं होता। मेरे ख्याल में ये समझदार पढ़े लिखे सर लोग हैं। इन्होंने बड़े सलीके से, बड़े तरीके से इब्तदा की है। वो सारी बातें कही हैं जो बातें कही जाना ज़रूरी है। कोई गैर ज़रूरी गुफ्तगू नहीं हुई। जो पहले इजलास में वज़ीर आज़म ने खिताब किया, फिर उसके बाद जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके हवाले से वो भी बड़ी वाज़ेह सी है। तो मेरे नहीं समझ के आपकी तवक्कुआत निगरान काबीना से क्या है, आप क्या चाहते हैं? ये नारे मारे वहाँ पे वज़ीर आज़म हाउस में खड़े होके, या क्या करना चाहिए उन्हें? अम्मार भाई, कानून कायदे कता कलामी की माफ़ी चाहते हुए, अच्छी बात यह कि आप भी सहाफ़ी और मैं भी सहाफ़ी हूँ, हम दोनों में कोई भी सियासी बैकग्राउंड का नहीं है, ना हम सियासतदान है। एक आम जो परसेप्शन है पब्लिक में, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं हमें इस हुकूमत से जो निगरान हुकूमत है, क्योंकि जिस तरह के माशी मसले हैं, इनके आते ही वज़ीर आज़म ने हल्फ लिया, 20 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, डॉलर काबू में नहीं आ पा रहा। तो माशी फ्रंट पर क्या पॉलिसीज़ होंगी, अवाम की ऑफ कोर्स तवक्कुआत हैं। और आप मुझसे सीनियर हैं, आपने मुझसे ज़्यादा निगरान सेटअप देखे हैं। मौजूदा निगरान सेटअप से अवामी उम्मीदें वाबस्ता हैं। सर, ये एक परसेप्शन है, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं ऑफ कोर्स, बट दिस इज़ अ परसेप्शन जो मुझे फील होता है। सर देखिए, अवामी उम्मीदें किस हुकूमत से वाबस्ता नहीं होती, हर हुकूमत से वाबस्ता होती हैं। अवाम का हुकूमत से उम्मीद रखना कोई गैर फितरी बात नहीं है। गैर फितरी बात ये होती कि अवाम को कोई उम्मीद ही ना होती हुकूमत से। अब लेकिन अगर आप शायद इस पे बात करना चाह रहे हैं कि इनके चैलेंजेस क्या है, खतरात क्या है, खदशात क्या है, खौफ क्या है, तो उस पर जरूर बात हो सकती है। उस सिलसिले में देखिए, पेट्रोल की कीमत या अवाम के लिए मसाइब में इजाफा करना किसी हुकूमत की ख्वाहिश नहीं होती। कोई हुकूमत ये नहीं चाहती कि अवाम की जिंदगी मुश्किल करे।
لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا حکومتوں کو قیمتیں بڑھانا پڑتی ہیں، وہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم مثالیں دیتے ہیں کہ 2016 میں نواز شریف کے دور میں جو پیٹرول کی قیمت تھی وہ اس کے بعد نہیں ہوئی. پھر عمران خان صاحب کا دور آیا، لوگ کہتے رہے کہ دیکھیں کتنی مہنگائی ہوتی. پھر عمران خان صاحب کا دور گیا، شہباز شریف کا دور آیا تو لوگوں کو عمران خان کا دور یاد آنے لگا. اس حکومت کے لیے چیلنج یہ ہے کہ سر کچھ عرصے کے بعد ایسے حالات واقعات ہونے والے ہیں کہ جب ہم سب کو بحیثیت قوم شہباز شریف کا دور یاد آئے گا اور ہم سارے اس دور کے لیے ترسیں گے. کچھ واہ معاشی مشکلات مجبوریاں ایسی ہیں، کچھ جگہ ہم سر ایسے پھنسے ہوئے ہیں ویری کہ جس رائٹ کا نتیجہ آپ کو کبھی ڈالر کی قیمت میں لگے گا، کبھی پیٹرول کی قیمت میں سر اضافے سے لگے گا، کبھی بجلی کے بل بڑھیں گے، عمار بھائی کبھی ویری گیس رائٹ، کے بل عمار بڑھیں گے. بھائی ویری رائٹ ویری رائٹ. اظفر احسن صاحب، سر آپ کیونکہ معاشی ایکسپرٹ ہیں، اکنامکس کو سمجھتے ہیں، عمار بھائی اور میں تو صحافی صرف رپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو بات عمار صاحب نے کی ہے یہ بڑی دلچسپ اس لیے بھی ہے کہ اب یہ بات کچھ لوگ کرنا بھی شروع ہو چکے ہیں کہ جو معاشی مسائل ہیں وہ اس قدر گھمبیر ہیں کہ موجودہ حکومت شاید اس کو بہت بہتر طور پہ حل نہ کر سکے کیونکہ اس قدر پیچیدہ ہیں. تو لوگوں کو شہباز شریف صاحب کا دور یاد آنا شروع ہو جائے گا جیسے شہباز شریف کے دور میں لوگوں کو عمران خان کا دور یاد آتا تھا. سر انصر بھائی، تو کیا ایسا ہی ہے یا کوئی رستہ ہے اکنامکس کو بہتر کرنے کا یہاں؟ دیکھیں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ہر دفعہ صرف ایک ہفتے بعد کی اور 2 مہینے بعد کی اور 1 سال کی بات کرتے ہیں. اس ملک کا سولوشن صرف ایک ہے کہ آپ بیٹھ کے 15-20 سال کا ایک روڈ میپ بنائیں، اکنامک روڈ میپ، ایک انویسٹمنٹ کا روڈ میپ، ایک ایکسپورٹ کی پالیسی بنائیں، اور وہ کنٹینیوشن آف پالیسیز کے ساتھ اس کے لیے جتنے آپ نے اسٹرکٹ میجرز لینے ہیں، جتنی آپ نے ریفارمز کرنی ہے، وہ سب آپ نے لے کے چلنی ہے. یہ جو آپ جب ایڈ ہاک پہ چلتے ہیں نا اور آپ شارٹ ٹرم گینز پہ چلتے ہیں تو پھر وہ آپ کو پچھلا دور یاد آتا ہے. ہر گزرتے وقت کے ساتھ آپ کی اپرچونٹی لوز ہوتی چلی جا رہی ہے. تو آج ہم کرائسس میں ہیں. اس وقت جو آج کی تاریخ میں، یعنی اگر ہم آج اگست کے 3rd ویک میں ہیں، تو اس سال ہم نے 2023 میں تقریباً 77% کا ڈکلائن ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پہ. تو ایک طرف ہم ایس آئی ایف سی کی بات تو ضرور کر رہے ہیں، بٹ ہم جو میجر اسٹرکچرل ریفارمز ہیں ہم اس کی طرف نہیں جا رہے. جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے اس کی کمپلیٹ اوور ہالنگ نہیں کر رہے، اس کو امپاور نہیں کر رہے. یہ جب ہم کولیبریشن میں کام نہیں کریں گے، ہم فنڈامنٹلز کو صحیح نہیں کریں گے، آپ کے یہ مسئلے چلتے چلے جائیں گے. کبھی کچھ پیسے آ جائیں گے، کبھی نہیں آئیں گے. انصر بھائی، لیکن ہم سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یو آر ویری رائٹ. بٹ جو میرا بیسک پوائنٹ ہے، کیا ان ساری پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کے لیے نگران حکومت سے ایکسپیکٹیشنز لگانا درست ہوگا؟ دیکھیں، نگراں حکومت کا سلسلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر شمشاد اختر ہیں، پھر ڈاکٹر وقار مسعود ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھے فیصلے کریں گے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی تو میرے خیال سے آپ خواب دیکھ رہے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا تو آپ خواب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت تو آئی ایم ایف کا ایک سلسلہ چل رہا ہے نا. آپ نے اس کے لیے ریفارمز کرنی ہے، آپ نے اس کے لیے اسٹرکٹ میجرز لینے ہیں. ویری رائٹ. انصر بھائی ایک چیز کلیئر کر لیں، انصر بھائی فروری کے اینڈ پہ آپ وہیں پہ کھڑے ہوں گے جہاں آپ 2 مہینے پہلے کھڑے تھے، آپ ڈیفالٹ پہ کھڑے تھے. تو ایشو یہ ہے کہ آپ نے وہ کام کرنے ہیں جو آپ کو کام کرنے کو دیا گیا ہے، جو آئی ایم ایف کے حوالے سے آپ کو کام کرنے ہیں وہ آپ نے کام کرنے ہی کرنے ہیں. یہی ایک بڑا اچھا رول ہوگا نگراں گورنمنٹ کا. اور اس میں ایک چیز ذرا سادہ لفظوں میں اظہر صاحب، ایک چیز ذرا سادہ لفظوں میں بتا سکیں، کیا جو اکنامک کنڈیشنز یا انڈیکیٹرز ہیں اس میں سٹیبلٹی کی اگر ہم کہیں کہ اگر ضرورت ہے ہمیں، ٹھیک ہے بہتر حالات نہ ہوں لیکن برے بھی نہ ہوں، تو یہ کر پائے گا موجودہ نگران سیٹ اپ یا نہیں سر؟ میں امید کرتا ہوں کہ کرنا چاہیے. اچھی ٹیم ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 5-6 مہینوں میں میں آپٹمسٹک ہوں کہ حالات کو میں بہتر ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اس کی 2 ریزنز ہیں. یہ جو سعودی اور بہت ساری کنٹریز آپ کی ہیں، یہ ایس آئی ایف سی کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس میں کچھ پیسے آپ کے پاس آئیں گے. اس دوران جس چیز کی ضرورت ہے، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو اسٹرکچرل ریفارمز آپ نے کرنی ہے، جو آئی ایم ایف سے آپ نے پیسے لیے ہوئے ہیں، جو آپ نے وہ سارے میجرز لینے ہیں، وہ آپ کو لینے پڑیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ لوگ بیٹھے ہیں اکنامک سائٹ پہ، باقی لوگوں پہ، میں سمجھتا ہوں ان کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے، ان کا اتنا ایکسپیرینس ہے، ان کی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اتنا ان کو شعور ہے کہ یہ وہ سارے کام کریں گے.
تو اگر یہ وہ کام کریں گے, ادھر سے آپ کچھ انویسٹمنٹ کو مٹیریلائز کریں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 5 سے 6 مہینے میں, فروری میں ہم انتخابات شاید دیکھ رہے ہیں, فروری لاسٹ ویک میں, اس وقت تک چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی. میرا اوپینین یہ ہے, اور میں اس پہ آپٹمسٹک ہوں. اور ویری رائٹ ثاقب صاحب, افضل صاحب آپ کا شکریہ وقت دینے کے لیے. ثاقب صاحب یہ بتائیے کہ آف کورس بڑا کام تو یہ ہے کہ آپ وقت پہ الیکشن کرائیں اور الیکشن کرائیں اس نگران سطح کو, لیکن جن مسائل میں ہم پھنسے ہیں اس میں معاشی اور سیاسی جو بحران ہے اس وقت, اس کا بھی سامنا ہوگا موجودہ حکومت کو. آپ کے خیال میں ان کے لیے بڑا چیلنج کیا ہے؟ وقت پہ الیکشن, پولیٹیکل سٹیبلٹی, یا اکنامک کنڈیشنز کو بہتر کرنا, ان کو لے کے چلنا؟ بیکاز اکنامک کنڈیشن کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے امپاور تو کیا ہے موجودہ نگران وزیر اعظم کو. جو امپاور کیا گیا ہے وہ بہت لمٹڈ پیمانے پہ ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ اس نگران حکومت سے توقعات لگانا کہ وہ معاشی طور پر وہ عوام کو بڑا ریلیف دے سکیں گے, میرا خیال توقعات ہی نہیں لگانی چاہیے. اس کے علاوہ یہ کہنا کہ عوام جو ہے کوئی امید رکھے, آپ نے یہ پی ڈی ایم کی پریویس اگر حکومت کی بات کریں تو وہاں وہ اپریل 2022 سے لے کر اگست 2023 تک رہے ہیں, تو جو بحران تھا وہ یا مہنگائی تھی یا عوام کی امیدیں تھیں, وہ ملک جو ہے وہ پہلے تو جیسی چیزیں چلتی رہیں, آخر میں ڈیفالٹ سے ہم بچے, پھر آئی ایم ایف کے پاس گئے, تو وہاں پہ بھی منتخب حکومت تو جو کسی عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکی, عوام کے جو مسائل ہیں ان کا خاتمہ اس حکومت میں نہیں ہو سکا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس حکومت سے تو امید لگانی ہی نہیں چاہیے جس کا کام صرف الیکشن ہے. اور میں حیران ہوں کہ ہم صرف جو ہے وہ ان سے معاشی اور اس قسم کی چیزیں بہت لمٹڈ ان کو جو ہے وہ سکوپ دیا گیا ہے کہ وہ معاشی طور پر, کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری چیزیں چل رہی ہیں, تو اس لیے وہ ایک قانون سازی ترمیم جو ہے وہ کی گئی, لیکن ان کا کام الیکشن کرانا ہے. اور الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ 90 ڈیز, اب الیکشن حلقہ بندیوں کے بعد ہوں گے اور فردر کیا ہوگا وہ تو ایک الگ بحث ہے, لیکن فوکس جو ہے وہ فری اینڈ فیئر اور شفاف الیکشن ہونا چاہیے, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس میں ایک لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. یہ فوکس میرا خیال ہے نگران حکومت اگر یہ سب کرانے میں کامیاب ہو گئی تو ملک کے جو ہے وہ آرے نیارے ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. میں عمار صاحب ذرا اس کو میں چاہوں گا اس پہ ایک کامنٹ آپ کا بھی لے لوں. آپ کا اوپینین بالکل ٹھیک ہے کہ ہم اس سے بہت ایکسپیکٹ چیزیں کر رہے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے, بٹ میں جو لانگ ٹرم میں چیزیں دیکھ رہا ہوں, اب آپ کو بھی پتہ ہے وہ کہ 90 روز میں الیکشن نہیں ہوں گے, اللہ کرے 90 روز میں ہوں, بٹ 90 روز میں نہ ہونا بھی اب آئینی ضرورت بن چکا نا. تو 90 روز سے ایکسٹینڈ ہوتے ہیں. میرے اور آپ کے اور اس ملک کے بہت سارے لوگوں کے معاشی مسئلے ہیں جو شاید ان کے سیاسی مسئلوں سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تو کہیں نہ کہیں میں اپنے معاشی مسئلوں کی امیدیں تو اس حکومت سے ساتھ لگا دوں گا نا کہ میرے معاشی مسئلے حل ہوں. تو آف کورس کہیں نہ کہیں میں یہ سوال ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ بھائی آپ کی پالیسیز 3 مہینے سے زیادہ کی ہیں, آپ نئے الیکشن تک ہمارے اوپر رہیں گے, تو میں آپ سے ایکسپیکٹیشنز کر رہا ہوں, تو مجھے ڈیلیوری بھی چاہیے سر. عمار بھائی. اچھا, اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ اس وقت جو نگران حکومت آئی ہے, جو کیبنٹ آئی ہے, بہت اچھے لوگ ہیں, بڑے صاف شفاف لوگ ہیں, ٹیکنوکریٹ ہیں, کوئی بیگیج نہیں ہے, کوئی بہت زیادہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, چند لوگوں کے سوا اچھے شہرت والے لوگ. اس سب کے باوجود میں اپنے دوست, اپنے چھوٹے بھائی ثاقب بشیر سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کے پاس زیادہ مینڈیٹ نہیں ہے. ان سے معاشی پالیسی یا اکانومی کی بہتری یا لانگ ٹرم منصوبہ بندی ایکسپیکٹ کرنا بہت ہی زیادتی ہوگی. ان کے پاس ایک لمیٹڈ سا کام ہے کہ انہوں نے یہ وقت, الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانے ہیں اور انہوں نے ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز گزارنی ہے. وہ 3 مہینے ہوتی ہے, 4 مہینے ہوتی ہے یا 5 مہینے ہوتی ہے, اس کے اندر یہ سرخرو ہو جائیں گے, الیکشن کروا لیں گے. اس دوران عوام کے لیے دشواریاں کم سے کم ہو, یہ بس ان کی کامیابی ہوگی. لیکن ابھی آپ کے ایک مہمان تھے اظفر احسن صاحب سر, انہوں نے کہا جی کہ دیکھیے پولیٹیکل سٹیبلٹی بڑی ضروری ہوتی ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی ہم کچھ چیزوں کو بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے بھی ان سے منکر ہو رہے ہیں. کچھ قوتیں ہیں اس ملک میں جو اس سیاسی استحکام نہیں ہونے دیں. 2014 سے ایک دھرنوں کا, لانگ مارچ کا, احتجاج کا رجحان چلا ہوا ہے, ایک ٹرینڈ ہے. اس وقت 2014 سے لے کر آپ 9 مئی تک ایک ایک دن گن لیں,
کہ کوئی دن ایسا جس میں آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی ملتی ہوئی دکھائی دے، کوئی دن ایسا جس میں پاکستان کے حوالے سے کوئی خوشخبری آنے دی جائے، کوئی دن ایسا جب نفرت کو ایک بڑھا چڑھا کر نہ بتایا جائے، کوئی دن ایسا جہاں اختلاف کو انتقام تک نہ پہنچایا گیا ہو۔ یہ ہماری گزشتہ 9 سال کی سماجی، سیاسی، جمہوری پوزیشن رہی۔ نہیں اس سے ریفلیکٹ ہوتی ہے آپ کی اکنامک پوزیشن۔ آپ ان دونوں چیزوں کو الگ نہیں کر سکتے۔ جو کچھ سماج میں، جو کچھ سیاست میں، جو کچھ جمہوریت میں ہو رہا ہے، اس کا اثر آپ کی معیشت پر لازمی پڑے گا۔ آپ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ اسٹڈی کرنے یہ کی تو پھر ہم نے کوشش ایک ہی کریں گے۔ جماعت کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا نا عمار بھائی۔ آپ خود اس بات کے بڑے دائی ہیں کہ جمہوریت کو پروان چڑھے، جمہوریت مضبوط ہو، تو جب جمہوریت کی مضبوطی کی بات ہوگی تو احتجاج بھی ہوں گے، پروٹیسٹ بھی ہوں گے، مطالبات بھی ہوں جی گے۔ بالکل۔ اب لیٹ میں پھر مجھے جواب دینے دیں۔ اب سر جمہوریت کے حوالے سے احتجاج کرنے کو کون منع کرتا ہے؟ کس نے یہاں پہ منع کیا؟ لیکن مجھے یہ بتائیے، احتجاج اگر اس سطح پر پہنچ جائے کہ اپنے مخالف جمہوری قوتوں کو انتقام کا نشانہ بن جائے، احتجاج اس مقام تک پہنچ جائے کہ آپ قومی اثاثوں کو نظر آتش کرنے لگ جائیں، احتجاج اس نہیں مقام تک پہنچ جائے کہ نہیں آپ شہداء کی نہیں یادگاروں نہیں نہیں کو آگ عمار لگانا بھائی ذرا شروع کر کلیئر دیں۔ کر دیں، ذرا کلیئر کر دیں، میں معذرت کے ساتھ میں کنفیوز ہو رہا ہوں۔ آپ 9 مئی کو تحریک انصاف کی سابقہ 8 سالہ سیاست میں کے ساتھ مکس کر رہے ہیں سر۔ 9 مئی سے ڈیفرنٹ جی چیپٹر، بٹ جو 8 سالہ ان کی پولیٹیکل سٹرگل ہے وہ 2014-13 کے دھرنے سے اٹھا کے دیکھیے، وہ انہوں نے پولیٹیکل سٹرگل کیا، اور وہ اس کو تو ہم پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے نا سر، کوسچن نہیں میں کر۔ یہ بہت اچھی ڈبیٹ ہو رہی ہے۔ عدنان اب ذرا مجھے بات کرنے دیجیے۔ دیکھیے 2014 میں جو کچھ ہوا، اگر ہم اس کی روک تھام کا انتظام اس وقت کر لیتے، جب شیخ رشید صاحب جلاؤ، گھیراؤ، لٹاؤ، آگ لگا دو کو کی لوگوں کو تلقین کر رہے تھے، جب سول نافرمانی کی بات کی گئی تھی، جب لوگوں کے گھروں کو جلانے کی بات کی گئی تھی، جب سر میں تضحیک آمیز نعرے، ایک منٹ، جب تضحیک نعرے کنٹینر پر لگتے تھے اور لوگ تالیاں بجاتے تھے، اگر اس مرحلے پر اس سب کو روک لیا جاتا تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا۔ آپ ان دونوں واقعات کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے۔ وہ سارا 9 مئی ساری بات کا تسلسل تھا، سر اس کو اس وقت روک لیتے سر آپ ٹھیک تو کہہ رہے ہوں معاملہ گے، بٹ ختم ڈیبیٹ ہوتا۔ لمبی ہو جائے گی عمار بھائی۔ میں 2014 کے دھرنے کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے اس کو موبلائز کیا لوگوں کو، بھائی آپ کور کمانڈر کے گھر کو جلا دو، ڈیبیٹیبل ٹاپک، ٹائم کم ہے، بٹ آئی ریسپیکٹ یور اوپینین۔ حافظ صاحب، نگران سیٹ اپ جو ہے آف کورس ایک لمیٹڈ اختیارات ہوتے ہیں، لمیٹڈ ان کے پاس، قانون بھی اتنی ایک لمیٹڈ اجازت دیتا ہے، لیکن کیا نگران سیٹ اپ اگر لمبا ہو جاتا ہے تو جو پبلک ویلفیئر کے کام ہیں، کیا وہ ایکسپیکٹیشن ان سے لگانا ان کی رسپانسبلٹی میں ہے؟ یا 90 روز بعد بھی ہم یہی کہہ رہے ہوں کہ بھائی آپ کا کام تو الیکشن کرانا تھا، آپ 2 سال بیٹھے رہیں، آپ سے صرف الیکشن کا سوال پوچھیں گے، ملک کی معاشی صورتحال ابتر ہو جائے، سیاسی بحران آسمان پہ چلا جائے، آپ کی سیکیورٹی جو ہے وہ برباد ہو جائے، آپ سے ہم کوئی سوال نہیں پوچھیں گے، یو آر مور فوکسڈ آن 90 ڈیز الیکشن، اور 90 ڈیز کو گزرے ہوئے بھی 9 سال گزر جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدنان بھائی بہت آپ کا شکر ہے۔ آپ کے کویسچنس کے 2 ایریاز ہیں۔ ایک آپ کا کویسچن یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کا پابند ہے اس چیز کا کہ اس ملک کے اندر 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، اور 90 دن کا ہی مینڈیٹ جو ہے وہ کسی بھی انٹرم گورنمنٹ کا ہے یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ہے۔ یہ کس کا ایک ایسپیکٹ ہے۔ دوسرا اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ کیا اس وقت پاکستان کا قانون جو ہے وہ اس کے متعلق کیا کہتا ہے۔ پہلے ہم آ جاتے ہیں اس ایریا کے اوپر جس کے اندر زیادہ اس وقت ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور وہی بنیاد بنے گا 90 دن سے آگے الیکشن زیادہ جانے کا۔ آرٹیکل 224 کا بڑا آج کل ذکر ہو رہا ہے کہ 224 کے اندر یہ ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر اسمبلی جو ہے اس کو ڈیزالو کر دیا جائے تو 90 دن میں الیکشن ہے، اور اگر اس کو اپنی ٹرم کمپلیٹ کر دینی جائے تو اس کے اندر 60 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، اور یہ ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے۔ آرٹیکل 218 کانسٹیٹیوشن کا یہ کہتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا ذمہ ہے کہ وہ اس ملک کے اندر فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے، اور اس ملک کے اندر جتنی بھی میل پریکٹسز ہیں اگینسٹ دی الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو نہیں آنا چاہیے، تاکہ اس ملک کے اندر ایک کریڈیبل الیکشن ریزلٹس آئے۔ لیکن اس کی جو ساری بنیاد ہے وہ بنتی اس چیز کے اندر ہے
کہ آپ کے الیکشن جو ہیں وہ اس بنیاد پہ ہونی چاہیے جو آپ کا لاسٹ سینسس جو ہے جس کو نوٹیفائی کر دیا جائے. اب اس کے لیے 2 آرٹیکلز جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک آرٹیکل ہے آپ کا 153 آف دی کانسٹیٹیوشن جس کے اندر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا ذکر ہے, جس کی کمپوزیشن کے اندر پرائم منسٹر, چیف منسٹرز اور 3 فیڈرل منسٹرز جو ہیں وہ اس کے اندر ہوتے ہیں, اور اس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان اپوائنٹ کرتا ہے. اور اس کا کام یہ ہے کہ جتنے بھی ایسے ایشوز ہیں جو پروونسز سے ریلیٹڈ ہیں ان کو ریزالو کرنے کا ایک ہائیسٹ فورم ہے. اسی فورم کے اندر جو ہے یہ سینسس کے مسئلے جو ہے ان کو فیصلہ کیا جاتا ہے. اب جو 2018 کے الیکشن آئے وہ آپ کے پروویژنلی آئے, جو آپ کی پرانی 2017 کی اسسمنٹ تھی, سینسس تھی, اس کے بعد ہوا یہ کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز چاہے وہ گورنمنٹ کا حصہ تھیں یا گورنمنٹ کا حصہ نہیں تھیں, انہوں نے کہا کہ یہ سینسس ٹھیک نہیں ہے, جس کو پھر پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اندر یہ فیصلہ ہوا ایٹ دا ہائیسٹ لیول سی سی آئی کے اندر کہ اب اس کو ڈیجیٹل سینسس کے اندر جایا جائے. اب وہ ڈیجیٹل سینسس جو ہے جب آپ نے اس کو کیا تو جاتے ہوئے گورنمنٹ جو تھی, جو پچھلی گورنمنٹ تھی, اس نے اس کو نوٹیفائی کر دیا, ان ریزلٹس کو ایکسیپٹ کیا, اس کے اندر سارے یہ لوگ موجود تھے. اب جب وہ منظور ہو جاتا ہے تو پھر آرٹیکل انووک کیا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں آرٹیکل 51 آف دی کانسٹیٹیوشن. آپ کا 51 آرٹیکل یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کس صوبے کی کتنی سیٹس آئیں گی, اس ملک کے اندر کیپٹل کی کتنی سیٹس آئیں گی, اور اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ساری سیٹس جو ہیں وہ فردر الیکشن کا پروسیس بنیں گی کہ آپ کی جو لیٹسٹ سینسس ہے جس کو نوٹیفائی کر دیا جائے. اب جو لیٹسٹ سینسس نوٹیفائی ہوئی ہے وہ آپ کی آئی ہے جو 2023 کے اندر ہے, جس کو سی سی آئی نے کیا ہے. اب اگر اس کو دیکھا جائے تو آرٹیکل 51(5) کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو لیٹسٹ سینسس ہے اس کے مطابق الیکشن کروائے, اور اگر اس کے مطابق کرواتی ہے, چونکہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری اور پولیٹیکل ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ یہ آیا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ اور آپ کے الیکشن اکٹھے آئیں اور سینسس کو نوٹیفائی کر دیا گیا. اس پہ ذرا ڈیبیٹ کرتے ہیں. بالکل ایک بریک لینے دیں مجھے. یہ جو پنجاب اور کیمبرج ڈیزالو ہوئی تھی تب بھی ہمارے آئین میں جو ہم نے آئین توڑا اس کو بھی آئینی تحفظ دیا, اور یہ پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہوا. 76 سالوں میں جتنی دفعہ آئین توڑا گیا ہر دفعہ اسے آئینی تحفظ ملا. اور اب اگر الیکشن کمیشن ہے, دونوں طرف آئین ہے, تو کون سا آئین امپورٹنٹ ہوگا؟ بریک کے بعد. ثاقب بشیر صاحب, یہ تو لگتا ہے کہ کشتی ہو رہی ہے اور ایک آرٹیکل دوسرے آرٹیکل سے لڑ رہا ہے. 153, 224 اور 51 کا 5واں, جس میں ثاقب صاحب 90 روز میں الیکشن ہونا بھی آئینی ریکوائرمنٹ ہے, اور نئی حلقہ بندیوں کے بعد جب 55 اس کی ریکوائرمنٹ 90 دن کی اس دن سے سٹارٹ ہوگی جب 51(5) کی ریکوائرمنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان پوری کرے گا, اور 51(5) کا اوور رائڈنگ افیکٹ نہیں, جب آپ 51(5) کے اندر نوٹیفائی کے بعد کانسٹیٹوئنسیز جائیں گے تو 224 آئے گا نا جی. اگر 51(5) کی ریکوائرمنٹ ہی پوری نہیں ہے تو 224 کی لمیٹیشن کس طرح سٹارٹ ہوگی؟ ہم وہ 90 دن ریزولوشن آف اسمبلی سے کاؤنٹ نہیں کریں گے. نہیں, ہم کریں گے, ہم اس دن سے کاؤنٹ کریں گے جس دن 51(5) کی ریکوائرمنٹ پوری آئے گی, اور 120 دن جو سیکشن 17 الیکشن ایکٹ کے اندر ہے اس کے بعد آئے گا. اور یہ دیکھیے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کے اندر بھی یہ معاملہ جاتا ہے, تو بات یہی آئے گی کہ جو سیکشن 51 ہے اس کا اوور رائڈنگ افیکٹ ہے 224 کے اندر, اور 224 کا پیریڈ اس وقت سٹارٹ ہوگا کہ جس وقت آپ کا آرٹیکل 51(5) کا 120 دن کا پیریڈ جو ہے اس کو پورا کیا جائے گا. ثاقب بشیر صاحب بہت بہت مبارک ہو. الیکشن جو ہیں وہ 90 روز میں نہیں ہو رہے. الیکشن 90 روز میں نہیں ہو رہے, لیکن ایک چیز آپ کو دیکھنی چاہیے کہ اگرچہ اس وقت کی حکومت کا یہ اختیار تھا اور تمام جو وزراء اعلیٰ تھے اور وزیر اعظم تھے, انہوں نے ایک کنسنسس کے ساتھ ایک فیصلہ کیا, لیکن حکومت جانے سے 7 دن پہلے یہ فیصلہ کرنے کی سمجھ بھی نہیں آئی. 2 دن پہلے 2 اگست کو میرے خیال میں میٹنگ ہوئی تھی, یا 3 اگست کو, جو ہے 7 اگست کو, 7 اگست کو نوٹیفائی ہو رہا ہے, اور 9 اگست کو حکومت جا رہی ہے. تو اس کی بھی ویسے بنیادی طور پر سمجھ نہیں آئی. دوسری بات جو حافظ صاحب سمجھ وہ بھی تو انہوں نے آئینی ریکوائرمنٹ پوری کی نا سر. نہیں, آئینی ریکوائرمنٹ تو پوری انہوں نے کی, لیکن حکومت جاتے ہوئے میرا خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ کا اچھا فیصلہ تھا. اگر اس کو نہ کرتے تو یہ پنڈورا باکس جو ہے جو سینسس پہ نہیں آ رہا, یہ ان اینڈڈ ریزلٹس کی طرف جانا شروع ہو جانا. تو ایک اور بات جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی جو ججمنٹ آئی ہے, جو ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے وہ 14 مئی الیکشن کے حوالے سے, جس میں جسٹس منیب اختر ان کے جو ہے وہ آبزرویشن بھی ہے کہ الیکشن کمیشن اس قسم کے میٹرز میں وہ جو سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر سکتا ہے.
تو اب ایک طرف بھی آئینی ریکوائرمنٹ ہے اور دوسری طرف بھی آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے دونوں کو کرنا ہے. تو اس صورتحال میں کیا ان کو سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا؟ پھر یہ بھی آئی ہے خبر کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے. پھر اب جو وہاں پہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن بھی ڈالی ہے کہ الیکشن کیے جائیں. پھر پاکستان بار کونسل، اسلام آباد بار کونسل نے آج مذمتی قراردادیں بھی جو ہے وہ آج پیش کی ہیں اور منظور کی ہیں. تو اٹ مین کہ جو سینیریو ہے اب فیوچر کا، مجھے لگتا ہے کہ معاملہ پھر سپریم کورٹ جائے گا، لیکن سپریم کورٹ میں یہ معاملہ اس وقت یا اس دن ریزالو ہوگا جب فل کورٹ بنے گی، کیونکہ سپریم کورٹ کی اپنی جو وہاں پہ ڈویژن ہے وہ ایسی ہے کہ اس نے 14 مئی والے جو فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور اس کے بعد بھی ایک عجیب سا سینیریو ہے سپریم کورٹ میں بھی. جو بھی کیس ہم اٹھاتے ہیں، جس میں بھی بینچ بنتا ہے، وہاں پہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا فیصلہ ہو بھی گیا تو عمل نہیں ہوگا. تو وہاں یہ میٹر گیا، فل کورٹ بنی تو تب بھی اس کا کوئی ریزنیبل کوئی آؤٹ کم نکل سکتا ہے. وگرنہ نہیں عدنان بھائی، جو اس کے اندر امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک آپ کا ہے پولیٹیکل نیریٹو اور ایک آپ کا ہے کہ جس کے اندر کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے. کانسٹیٹیوشنل پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ دیر از نو ڈاؤٹ کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے اور یہ کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ الیکشن تب آپ کروائیں گے جو آپ کا لاسٹ سینسس نوٹیفائڈ آئے گا. 51 ہے. اور دوسرا امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر میکسیمم سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ ڈسکس بھی آتا ہے، ڈیبیٹ بھی آتا ہے، تو سپریم کورٹ یہی کہے گی کہ جو 120 دن والا لمیٹیشن والا پروسیس 51(5) کو اس کو ایٹرلیسٹ کریں، اور وہ آگے ہے 14 دسمبر. اور اس کے بعد وہ کہیں گے کہ 90 ڈیز کا ایک کانسٹیٹیوشنل پیریڈ ہے، اس کے اندر چونکہ آپ کو 53 سے 56 دن چاہیے سارے پروسیس کے لیے، اور دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی. تاکہ جو چیز آ رہی ہے کہ اگر آپ 90 دن والا شیڈول بھی آپ دیں اور دوسرا بھی دیں، تو یہ ہے کہ جتنی دیر تک آپ کو یہی نہیں پتہ لگے گا کہ آپ کا ووٹر کون سا ہے، اور اس کینڈیڈیٹ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ میں نے کس جگہ الیکشن لڑنا اور میری کانسٹیٹوئنسی کیا ہے، تو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ نہ لیگلی، کانسٹیٹیوشنلی اور پولیٹیکلی دونوں آنی ضرورت ہے. عمار بھائی، سچویشن از ویری کمپلیکس. اب بات تو ہوگی سپریم کورٹ کی بلڈنگ، رش بھی ہوگا وہاں پہ، لیکن یہ طے ہو چکا ہے کہ 90 روز میں تو الیکشن نہیں ہونے. اب پہلے ڈیلیمیٹیشن ہوگی اور اس میں جو پٹیشنز جاری ہیں اس پہ آف کورس پہلے ڈیبیٹ ہوگی، پھر فیصلہ آئے گا، اور تب تک آف کورس اور 20 دن 40 دن مہینہ 2 مہینے گزر جائیں گے سر. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی جس کا ہم ذکر کر رہے تھے وہ اگر نہ آئی تو اس کی رسپانسبلٹی کس پہ ہوگی؟ موجودہ نگران سیٹ اپ پہ، یا جنہوں نے جاتے جاتے سی سی آئی میں نوٹیفائی کر دی نئی سینسس کو؟ سر 90 دن کے اندر جو الیکشن ہونے ہیں، اگر وہ 45-50 دن آگے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اتنی سی دیر سے کوئی قیامت نہیں آتی. سیریسلی اس ملک میں ہم نے دیکھا 90 دن میں الیکشن ہونا تھا، 11 سال تک الیکشن نہیں ہوئے، کوئی قیامت نہیں آئی. تو یہ اگر 1.5 مہینے 2 مہینے کی بات ہے، اس اتنا ڈیلے ہم برداشت کر سکتے ہیں. سر جان کی امان پاؤں تو ایک کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. میں جس عمار مسعود کو جانتا ہوں وہ تو جمہوریت کا علم بردار ہے، اور وہ حوالے دے رہا ہے 11 سالوں کے اور 9 سالوں کے. میں اس کی تعریف تو نہیں کر رہا. آپ کو کیسے لگا کہ میں اس کی تعریف کر رہا ہوں؟ نہیں، آپ نے کہا کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. عمار بھائی، جب آئین ٹوٹتا ہے تو جمہوریت والوں کے لیے وہ قیامت ہوتی ہے. سر بھائی ایک چیز ہوتی ہے سیٹائر، طنز، آپ کو وہ سمجھ آنا چاہیے. میں نے اس کی بہت زیادہ تعریف نہیں کی، اور پاکستان کیا دنیا میں کوئی شخص اس کی تعریف نہیں کر سکتا. تو آپ کیسے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں نے اس کی تعریف کی ہوگی؟ میں نے تو صرف آپ کو طنزاً یہ کہا ہے کہ جو یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ 54 دن اگر آگے ہو جائیں گے تو قیامت آ جائے گی، پتہ نہیں آئین ٹوٹ جائے گا، آسمان زمین سے گر پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی. یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا. بازی میں جو کچھ ہوا ہے وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں الیکشن ہمیں ہوتے نظر آ رہے ہیں. فروری کے اینڈ میں، مارچ کے فرسٹ ویک میں یہ ہو جائیں گے، اور اس میں کوئی اتنی بڑی رکاوٹ نہیں ہوگی. یہ جو توقعات لوگوں کو ہیں کہ اور یہ ہر وقت پاکستان میں نا یہ ابہام، یہ کنفیوژن، یہ افواہیں ہر وقت چلتی رہتی ہیں. یہ سینہ درد کبھی ختم نہیں ہوتا کہ نہیں یہ آپ کچھ دنوں پہلے آپ کو پتہ ہے کیا خبریں چل رہی تھی؟ آپ نے بھی 10 پروگرام کیے ہوں گے کہ شہباز شریف حکومت نہیں جا رہی، یہ ایکسٹینڈ ہو رہی ہے، یہ 1 سال ایکسٹینڈ ہو رہی ہے، یہ 2 سال ایکسٹینڈ ہو رہی ہے. وہ اپنے معینہ وقت کے مطابق چلیں گے. آپ پروگرام کرتے رہے، ایک سٹیج پر آ کر الیکشن بھی ہو جائیں گے. اگر یہ جو ہمارا فروری سے مارچ سے آگے جاتے ہیں، پھر یقیناً آپ دیکھیے اس کے بعد کیا ہوگا.
ظاہر ہے ایک پاسبلٹی تو ہے نا پاکستان میں کہ یہ آگے چلے نہ ہو الیکشن، غیر جمہوری قوتیں رہتی ہیں. یہ جو کابینہ جس کے لوگوں کی آج ہم تعریف کر رہے ہیں کہ اچھا بڑے صاف ستھرے نیٹ عمار اینڈ بھائی کلین ٹائم لوگ کی ہیں، کمی ہے، ایک اگر پوائنٹ رہ جائے گا، ایک پوائنٹ رہ جائے گا ایک سر. بات مجھے مکمل کرنے دے، جی اگر یہ الیکشن نہیں کراتے تو ان کی وہ برائیاں ہمارے سامنے آئیں گی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. نہیں ان وہ کی جو کیوں لوگ آئیں ہمیں گی بہت عمار اچھے لگ بھائی، رہے ہیں، ان کی کیوں آئیں گی سر؟ جنہوں نے سی سی آئی میں سینسس کو نوٹیفائی کیا ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے نا سر. انہوں نے راہ ہموار کی اس ملک میں جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی. بھائی کوئی ایسی جمہوریت ڈیریل نہیں ہو رہی. میں نہیں سمجھتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فروری کے اینڈ میں الیکشن ہو جائیں گے. کوئی اتنی زیادہ پریشانی کی بات نہیں. یہ حکومت کو 2 سال 5 سال کا مینڈیٹ نہ لے کے آئی ہے، نہ اس نے اتنا عرصہ چلنا. ثاقب صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ایک لائن میں کہوں گا، 14 مئی یا فروری میں جب پنجاب اور کے پی کی گورنمنٹ چلی گئی تو اس کے بعد ریکوائرمنٹ تھی آئینی کہ 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے. اس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ گیا، اس وقت کی گورنمنٹ نہیں چاہ رہی تھی، اس وقت کے مطلب نہیں چاہ رہے تھے لوگ کہ الیکشن 90 دن میں نہیں ہونے چاہیے، اور ابھی بھی 90 دن ریکوائرمنٹ ہے تکنیکی بنیادوں پر. اس وقت بھی 90 روز آئینی جو معاملہ تھا اس کو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ سینسس کا مسئلہ ہے. آپ اگر حکومت جانے سے 2-3 روز پہلے سینس کریں گے تو یہ ایک تکنیکی بنیادی میں اس کو دوں گا. اگرچہ مطلب وہ آئین جان بوجھ کے حکومت نہیں کیا پچھلے ڈیفینیٹلی اس میں کوئی بہت زیادہ نیک نیتی والا معاملہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو 90 روز پہلے وائلیٹ ہوا ہے، 90 روز والا معاملہ جو ابھی وائلیٹ ہو رہا ہے، آپ فیوچر میں ایک سیاسی بحران کھڑا ہو جاتا. تحریک انصاف کا پریشر آلریڈی یہ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے. انہوں نے کہنا تھا، ایم کیو ایم نے کہنا تھا کہ بھائی نوٹیفائی کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تکنیکی بنیادوں پہ یہ چیزیں وائلیٹ ہوئیں پہلے بھی اب بھی، یہ فیوچر میں اب جو بینیفیشری ہیں ہو سکتا ہے فیوچر میں ان کو یہ بھگتنا پڑے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ چیزیں جو آئین ہمیں جو کچھ کہتا ہے، آئین سے نکلنے کے لیے رستے تو ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ ہے نا، کہ اب نکل گئے نا 90 روز میں الیکشن نہیں ہونے. ٹھیک ہے بالکل سر. اگر چیلنج کرتے ہیں سپریم کورٹ میں تو تحریک انصاف بھی کر چکی ہے، بار کونسل بھی چلی گئی ہے سی سی آئی کو لے کے، کیونکہ اس میں 2 نگران وزیر اعلیٰ بیٹھے ہیں سر. تو ہاؤ یو ادران بھائی اس پورے کیس کے اندر جو ہے وہ صرف ایک ہی ان کا پوائنٹ ہے، 51(5) جو ہے اس کے اندر بھی کوئی ایشو نہیں ہے کہ نوٹیفائی کر سکتے ہیں. الیکشن کمیشن کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے کہ اگر وہ نوٹیفائی ہوتا ہے تو وہ اس پروسیس کو پورا کریں گے جو لا کا ہے، اور اس کے بعد جائیں گے. جو اصل ڈیبیٹ جو ہے وہ کی جا رہی ہے یا جائے گی سپریم کورٹ کے اندر، وہ یہ ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا تو 2 اس کے اندر چیف منسٹرز جو تھے وہ کیئر ٹیکر تھے، اور کیئر ٹیکرز کا وہ سٹیٹس نہیں ہے. لیکن کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ ہے، یہ سی سی آئی آج سے نہیں بنی، یہ سی سی آئی بنی ہے 73 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر، اور اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ کلیئرلی یہ ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر اور آپ کے سٹنگ چیف منسٹر، وہاں پہ کیئر ٹیکر کا کوئی ذکر نہیں ہے. ویسے الیکٹیبل پرائم منسٹر کا لفظ بھی نہیں، نہ وہ اسی ہے ہی نہیں ہے، نہ وہاں پہ یہ ہے کہ جی الیکٹڈ ہے یا اس طرح ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں، تو ان کا جو فیصلہ آیا ہے وہ یہ آیا ہے، ایک یونینیمس فیصلہ یہ آیا ہے کہ جو ہمارے ملک کے اندر 6 سال سے اب مردم شماری کو نہیں کر رہے تھے، اور پوری دنیا میں ہمارا مذاق بنا ہوا تھا کہ جی کسی جگہ کہہ رہے ہیں کہ 1 کروڑ بندہ کاؤنٹ نہیں کیا جا رہا، کسی جگہ 50 لاکھ کا ایشو آ رہا ہے. تو دنیا یہ ہنس رہی تھی ہمارے اس ملک کے اوپر کہ اپنے بندے ہی نہیں کاؤنٹ کرتے. اور اس کے اندر بھی ایک پولیٹیکل فیکٹر تھا، وہ تھا نیشنل فائنانس کمیشن اور اس ملک کے سیٹس کہ ہمیں پیسہ ملے، اور اس کے بعد ہماری اسمبلیز کے اندر ریپرزنٹیشن زیادہ ہے. اس ایشو کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے جو اگلی دفعہ آئے، تاکہ آپ کا این ایف سی جو ہے اس کو بھی ریئلائز کیا جائے اور آپ کی سیٹس کا ایشو نہ آئے. اور دیکھیں 2.5 تک ہماری پاپولیشن پہنچ گئی ہے، 2050 تک ہم 50 کروڑ پہ جائیں گے، تو یہ اسٹرینتھ نہیں ہے. اب دوسرا ہے سپریم کورٹ کے اندر مینٹینیبلٹی کے اوپر، یہ سپریم کورٹ اس کو انٹرٹین نہیں کرے گی، اور اس کے اندر جو ہے اور ایک کانکرنٹ سٹیٹمنٹ آ جائے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، چونکہ انہیں پیسے جو ہیں وہ مل چکے ہیں، فنڈنگ آ چکی ہے، تو وہ یہ کہیں گے کہ جی جو ہی یہ پروسیس مکمل ہوتا ہے ہم 90 دن کے اندر الیکشن کروا دیں. عمار صاحب، لوگوں کا ماننا یہ ہے، سیاسی جو ماہرین ہیں ان کا ماننا بھی یہ ہے کہ انہوں نے نوٹیفائی اس لیے کیا کہ الیکشن ڈیلے ہوں، کیونکہ تحریک انصاف اور عمران خان کی پاپولیرٹی کا جو بوجھ ہے وہ یہ 13-14 پولیٹیکل پارٹیز اٹھانے سے قاصر تھیں. دس از اے کنکلوڈنگ ریمارکس، اور 120 سیکنڈ دے رہا ہوں آپ کو سر. بھائی یہ بہت زیادہ ٹائم دے دیا، اور کی طرح سر ٹائم ہو گیا ہے. اب آپ بھی ایک اونر ہیں ایک چینل کے، تو کمانا بھی تو ہوتا ہے نا سر. 100 سیکنڈ بچ گیا. آپ نے زیادہ ٹائم دے دیا، میں نے کم ٹائم کی شکوہ نہیں کیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں تحریک انصاف بہت پاپولر، مقبول، کامیاب جماعت تھی 9 مئی سے پہلے. 9 مئی کے بعد تحریک انصاف
दफन हो गई है और तहरीक इंसाफ का जनाजा पढ़ा जा चुका है। अब उनका प्रेशर कोई भी नहीं है, आप जो मर्जी कर ले, उनको ना कैंडिडेट मिलने हैं ना इलेक्शन में उनकी लैंडस्लाइड विक्ट्री 2018 की तरह करवाई जाएगी। अब हालात बहुत बदल गए हैं। अमार भाई यू आर अ फील्ड रिपोर्टर, अगर ये होता जो आप बात कर रहे हैं, मैं बड़ी कदर करता हूं आपके तज्जिए की सर, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जलसे कर करके पागल कर देना था, इलेक्शन ऑफिस खुले होने थे, वो बाहर निकलने से कासिर हैं सर दोनों जमातें। उन्हें निकलने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि जो दूसरे मुखालिफ हैं वो अंदर ही बैठे हुए हैं। बेफिक्र रहिए, उनकी जमात जो है ना उसका शिराजा बिखर चुका है। अब वो कोई सियासी कुव्वत ना पहले थी ना अब है और ना मुस्तकबिल में सियासी मंजरनामे पर नजर आ रही। सर बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। नाज़रीन अल्लाह हाफ़िज़।